सिंक्रोनाइजेशन है, यानी आपने बिजली के जो निज़ाम है उसको हम गाम करना है, हम कदम करना है, सिंक्रोनाइज करना है। उस सिंक्रोनाइजेशन में कुछ ताख़ीर हुई, लेकिन अल्लाह ताला के करम से और पावर डिवीजन और वाटर डिवीजन और वापडा के ताउन की वजह से फिर ये दोपहर में हमने उसको अचीव किया, सिंक्रोनाइजेशन को। तरबेला और बंगला और गाजी बरोथा की जो सिंक्रोनाइजेशन थी, जिसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज पूरे मुल्क में सिस्टम ऑन होना शुरू हुआ। जिस तरह मैंने कहा कि पेस्को और आईएसको सुबह के वक्त ही उसमें कुछ जुज़वी तौर पर बहाली हो गई थी। सखर में भी उच्च पावर की वजह से बिजली मौजूद थी। उसके बाद फिर वक्त के साथ साथ पहले मुल्तान को कुछ 12:30 बजे उनको कुछ बिजली दी गई, फिर हैदराबाद को 4:30 बजे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद को, लाहौर को, गुजरांवाला जो पावर कंपनी है, और फैसलाबाद को। तो आज सुबह 5:15 पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बहाल हो चुका है। अब उसमें सिर्फ जो 2 दिन का मजीद एक पीरियड है जिसमें जो हमारे जौहरी प्लांट हैं कराची में और चश्मा में, उन्हें 48 से 72 घंटे चाहिए दोबारा शुरू होने के लिए। तो वो उसका अमल इस वक्त उसका आगाज कर दिया गया है। इसी तरह हमारे जो कोयले के प्लांट्स हैं उन्हें भी तकरीबन 48 घंटे दरकार होते हैं। कोयले के 2 प्लांट जो हैं उनका एक यूनिट जो है साहिवाल का भी और एंग्रो थर कोल का भी, वो इस वक्त सिंक्रोनाइज हो चुका है और बहुत जल्द बिजली बनाने का आगाज कर देगा, जिसकी वजह से अभी अगले जो 48 घंटे हैं उनमें मुल्क में बिजली की कुछ कमी रहेगी, क्योंकि ये प्लांट्स अवेलेबल नहीं है। तो महदूद पैमाने पर लोड शेडिंग होगी, जिससे सनती सारफीन मुस्तस्ना है। इंडस्ट्री को जिस तरह हमारी पॉलिसी है कि मुकम्मल तौर पे बिजली दी जाएगी ताकि पाकिस्तानियों का रोजगार और कारोबार मुतासर ना हो। 2-3 इशूज थे जी जिसमें आपके सामने रखने हैं, इसका हिस्सा है ये। पहली बात यह है कि कल जो एक हमें डिस्टर्बेंस हुई सिस्टम में, उसकी वजह से जो हमारा तरसीली निज़ाम है पूरे मुल्क का, वो अल्लाह ताला के करम से महफूज रहा है। उसमें किसी किस्म के किसी नुकसान की हमें इतला नहीं कि कहीं कोई आग लगी है या किसी धुंध की वजह से, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो तरसीली निज़ाम मुकम्मल तौर पर महफूज है, और यही वजह थी कि हमें फिर जब एक दफ़ा हमारी सिंक्रोनाइजेशन हो गई तो उसमें कोई रुकावट नहीं आई और हमने बहाल कर लिया। दूसरा जो अफवाहें उड़ी, वो भी मैं वाज़े तौर पर उसकी तरदीद करना चाहता हूं कि हमारे पास बिजली के कारखानों को चलाने के लिए वाफर ईंधन मौजूद था और है। इस पर खबर उड़ी कि डीजल नहीं है, फर्नेस ऑयल नहीं है, वो सब मौजूद है और उन्हीं को इस्तेमाल करके हमने ये जो बहाली है ये हासिल की है। तो लिहाजा ये बड़ी वाज़े होना चाहिए कि मुल्क में ईंधन की कोई कमी अल्लाह ताला के करम से नहीं है और वाफर मौजूद है जिस तरह हमें ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ ही एक बात जुड़ी हुई है कि हमें सार्फिन के बिजली के बिलों का भी ख्याल है, तो लिहाजा उसको कम से कम रखने के लिए, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को कम से कम रखने के लिए हम ये जो महंगे प्लांट हैं इनको कम से कम चलाते हैं। और खास तौर पे ये भी आपके नॉलेज में होना चाहिए कि जनवरी की जो रात का वक्त है, पूरे साल के दौरान बिजली की सबसे कम तलब जो है वो जनवरी की नाइट्स में होती है। और वो तलब जो पिछले साल जून में हमने 30,000 मेगावाट को तजावुज करते हुए देखी थी, वो परसों रात को सिर्फ 8,615 मेगावाट। तो लिहाजा ये जो बहुत बड़ा फर्क है 8,500 और 30,000 में, वो सिस्टम को जब हम रैंप डाउन करते हैं तो जाहिर है बहुत सारे प्लांट्स जो हैं उनको हम नहीं चलाते। तो ये एक पॉलिसी और जितनी जरूरत है उसके मुताबिक चलाया जाता है। दिन के वक्त अभी भी 11,500 से 12,500 तक की तलब होती है, जिसको हम इंशाल्लाह आज भी पूरा करेंगे और परसों तक तो इंशाल्लाह सब कुछ मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगा। तो ये एक आपके सामने स्नैपशॉट है। वजीर आजम ने
ایک 3 رکنی کل انکوائری ٹیم بنائی ہے جس کی سربراہی وزیر مملکت پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کر رہے ہیں. ان کے ساتھ 2 بڑے تجربہ کار ریٹائرڈ افسران ہیں جو ان کی معاونت کریں گے, اور ہم اس میں پوری طرح ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں کہ جہاں بھی ان کو ریکوائرڈ ہے یہ ایشوز ان کو ہم تمام انفارمیشن پرووائڈ کریں. ہمیں یہ بھی کچھ ایک خدشہ ہے جس کو ہم نے ابھی رول آؤٹ کرنا ہے اپنی تفتیش کے ذریعے کہ کیا کہیں ہمارے سسٹم میں کوئی بیرونی مداخلت تو نہیں ہوئی انٹرنیٹ کمپیوٹر کے ذریعے, جو ہیکنگ جس کو کہا جاتا ہے. اس کو بھی اگرچہ اس کی جو پاسبلٹی ہے, اس کے جو ممکنات ہیں وہ کم ہیں بہت, لیکن بہرحال چونکہ پچھلے دنوں میں ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اس پاسبلٹی کو بھی رول آؤٹ کرنا ہے. مینلی ایک ٹیکنیکل ایشو تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک وسیع بریک ڈاؤن ہوا. اب اس کو بحال کر دیا گیا ہے اور آنے والے چند گھنٹوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ مکمل طور پر اس کی بحالی ہو جائے گی. یہ جو کل کا بریک ڈاؤن ہے اور اس سے پہلے کی بھی ہمیں بہت سارے جو معاملات ہیں ان کا براہ راست تعلق ہے کہ 2018 سے 22 کے دوران ملک کا جو پاور کا نظام ہے, جنریشن کا بھی اور ترسیل کا بھی, اس ترقی دشمن اور سی پیک دشمن حکومت کی وجہ سے اس میں ان سسٹمز میں کوئی نئی سرمایہ کاری نہیں کی گئی. ان کو بہتر کرنے کے لیے کوئی میکنزم کریٹ نہیں کیا گیا. اس سے پہلے بھی چند مہینے پہلے بھی ایک محدود بریک ڈاؤن ہوا تھا جس کو ہم نے ملک کے شمالی حصے تک ہی محدود نہیں آنے دیا تھا اور وہ ساؤتھ تک محدود رہا تھا, تو یہاں محسوس نہیں ہوا کہ ایک بریک ڈاؤن ہوا ہے. اس کی بھی یہ وجہ تھی کہ کراچی میں ایک بہت ہی حساس جو ہمارے پلانٹس ہیں ان میں جب تفتیش کروائی گئی تو یہ پتہ چلا کہ پرانے کنڈکٹر لگا دیے گئے تھے 2019 میں, جو کہ 20 سال پرانے تھے اور خستہ حال تھے, اور وہ جب ایک ایسا موقع آیا تو وہ بریک ڈاؤن ہوا. یہ صرف ایک مثال ہے, تو ہمیں روزانہ ایسے ایشوز کا سامنا ہے. تو لہٰذا ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ نہ صرف جو بجلی کی جنریشن ہے جس میں زیادہ انٹرسٹ پایا جاتا ہے میڈیا کا بھی اور عوام کا بھی, لیکن جو ترسیل کا نظام ہے وہ بھی اتنا اہم ہے. ہم نے اس کل کے واقعے سے بہت سبق بھی سیکھے ہیں, جو کہ آج کچھ وقت کے بعد میں وزیر اعظم کو براہ راست رپورٹ کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اب بجلی کا نظام مکمل طور پر بحال ہے اور اس کی ہم نگرانی کر رہے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ایسا واقعہ انشاءاللہ اب دوبارہ نہ ہو, اور وہ جو انویسٹمنٹس ہمیں کرنی ہے نہ صرف لائنیں بچھانے میں بلکہ ان کی سیفٹی کے لیے وہ ہم کریں. اس وقت پاکستان میں جو سیفٹی کا واحد میکنزم ہے وہ جو سی پیک کے تحت لاہور مٹیاری لائن بچھائی گئی تھی ہائی وولٹیج, اس کے اندر کچھ پروٹیکشن میکنزم ہے جس کا ہم نے اکتوبر میں فائدہ بھی اٹھایا تھا, اور وہ بریک ڈاؤن جو ہے اس کو ایک جغرافیائی طور پر محدود کر لیا تھا. لیکن یہ کہ اس کو ہمیں جو جدیدیت لے کر آنی ہے اس میں کچھ رکاوٹ آئی پچھلے 4 سال میں, لیکن اب اس میں جو ہمارے نیکسٹ منصوبے ہوں گے یہ سیفٹی میکنزم بھی اس بات کو یقینی بنانے کی کہ اگر ایسی کوئی خرابی پیدا بھی ہوتی ہے نظام میں اس کو وہیں محدود کر لیا جائے, اس کو انسولیٹ کر کے آپ وہیں روک لیں تاکہ یہ آگے تک نہ آئے. تو ہم اس پر بھی کوشاں ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے تمام گرڈ اسٹیشن پاکستان کے بحال ہیں اکراس دا کنٹری. کراچی میں ہم جو ان کو 1100 میگا واٹ عام طور پہ روٹینلی دیتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم پرووائڈ کرنا شروع کر دیں گے. تو کراچی میں بھی مکمل طور پر بحالی بہت جلد ہو جائے گی. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. گرڈ اسٹیشن ہے جی جی.
جی جیسا میں نے کہا 5:15 بجے کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کو فائنلی ریسٹور کر دیا گیا تھا مکمل طور پہ. تو لہٰذا اب ڈسٹریبیوشن کے لیول پہ جہاں جو ہماری 10 ترسیل کار کمپنیاں ہیں پورے ملک میں وہاں تک بجلی پہنچا دی گئی ہے. اس میں صرف ایک نوٹ آف کوشن یہ ہے کہ جو روٹین کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ جاری ہے, وہ تو ظاہر ہے اس میں کمی اور ختم نہیں ہوگی. تو لہٰذا اب اگر کوئی صارفین کو بجلی میں تعطل فیل ہوتا ہے تو وہ لوڈ شیڈنگ ہے, وہ اس بریک ڈاؤن کی وجہ نہیں. جی دیکھیے, مواخذہ تو ان کا ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہم کریں گے جنہوں نے 4 سال اس سیکٹر پر مجرمانہ غفلت کی. ان کا مواخذہ کرنا ہے ہم نے. جنہوں نے انویسٹ نہیں کیا, ہم ان کو ایک انفراسٹرکچر دے کر گئے تھے لاہور مٹیاری لائن کا, بڑی بڑی ٹرانسمیشن لائنز کا. انہوں نے یا تو وہ پروجیکٹ لگانے سے انکار کر دیا, جو کہ اب آ کر آپ اگر خبروں پر نظر دوڑائیں گے تو پچھلے 3 مہینوں میں ملک کے چاروں کونوں میں جا کر میں نے نئی ٹرانسمیشن لائنز اور نئے گریڈ سٹیشنز کی بنیاد رکھی ہے. یہ ضروری اس لیے ہے, 4 سال کا تعطل اس لیے برداشت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ملک کی توانائی کی جو طلب ہے وہ مستقل بڑھ رہی ہے. آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ جنریشن میں بھی اضافہ کرنا ہے, ٹرانسمیشن میں بھی اضافہ کرنا ہے. تو اگر آپ 4 سال روک دیں گے سارا کام اور پیچھے سے طلب بڑھ رہی ہے, اور جیسے ہی طلب جو ہے دوبارہ آن لائن آئی ہے, ایک یہ بھی وجہ ہے کہ 2 سال کووڈ کی وجہ سے جو بجلی کی طلب تھی وہ چھپی رہی, دبی رہی. تو جیسے ہی پچھلے سال میں 2022 میں خاص طور پہ گرمیوں میں سسٹم سارا آن ہوا ہے, تو وہ 4 سال کی نااہلی, نالائکی اور مجرمانہ غفلت جو ہے وہ عوام کے سامنے کھل کر آ گئی, اور کل بھی اس کا ایک نظارہ آپ نے دیکھا ہے. دیکھیے 80 ارب روپے کے پروجیکٹس کی کا سنگ بنیاد تو میں نے پچھلے چند مہینوں میں رکھا ہے. مثلا اسلام آباد کے قریب جو ہے مائرا گرڈ سٹیشن, جو بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا کیونکہ اس نے ساری جو شمال سے آنے والی نئی پن بجلی ہوگی اس کو وہاں اس نے آ کے گیدر ہونا ہے, اس کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا. اسی طرح سی پیک کے تحت جو ہے اور دوسرے جو پروجیکٹس ہیں دیامیر بھاشا اور داسو کے لیے, اس کے لیے بانسہرہ میں ایک بہت بڑا گرڈ سٹیشن بننا ہے جس کا انشاءاللہ سنگ بنیاد وزیر اعظم رکھیں گے چند ہفتوں کے بعد. اسی طرح جو ہے ہم نے جہاں میرپور خاص میں نئے گرڈ سٹیشن کا آغاز کرنا ہے, زوب میں کرنا ہے, میں فیصل آباد میں اور لاہور میں نئے گرڈ سٹیشن. یہ نئے گرڈ سٹیشن وہ ہیں جو بہت 4 سال پہلے کے پلانڈ تھے, ان کے اوپر کوئی کام نہیں کیا, اور اب آ کر ہم نے دوبارہ ان کے اوپر وہ کام شروع کیا ہے, اس کو پش کیا ہے. تو یہ جب گرڈ سٹیشن جو ہیں وہ وقت کے ساتھ انشاءاللہ اگلے 24 سے 36 مہینوں میں آن لائن آئیں گے, تو سسٹم کی جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں روبسٹنس, اس کے اندر جو طاقت ہے وہ بہت زیادہ پہلے سے بڑھ جائے گی. جی 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 یہی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اس کے لیے جو انسولیشن میکنزم ہے, جو پروٹیکٹیو ریلیز ہیں, وہ صرف لاہور مٹیاری لائن میں موجود ہیں. باقیوں میں ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہے. اور اسی طرح جو کل کا ایک سبق یہ ہے کہ صرف تربیلا کے اوپر مکمل طور پر اب اتنا بڑا سسٹم چونکہ وسیع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ وسیع ہوگا, تو